Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to online classes of plant physiology. Today we are going to start our next topic or next chapter, and that is growth regulators or plant hormones. अब उस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी टर्म्स हैं, इस्तिलाहात हैं जो कि हम देखते हैं। तो उसमें पहले ग्रोथ आ जाती है, जिसको हमने यहाँ पे बड़े मुख्तसर तौर पे और सिर्फ दो अल्फाज में उसकी टैग लाइन में डिफ़ाइन किया हुआ है कि इंक्रीज़ इन साइज़ में बढ़ना, इजाफ़ा होना। जैसे प्लांट्स को आप देखते हैं या एनिमल्स को आप देखते हैं कि एक बच्चा पैदा होता है, मसलन चिकन है जो अंडे से निकलता है, चूज़ा, तो इट्स स्मॉल इन साइज़ और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एक बड़ी मुर्गी में या मुर्गे में तब्दील हो जाता है। तो ये ग्रोथ है, इंक्रीज़ इन साइज़। सिमिलरली आप एक बीज लगाते हैं तो सीड जो है उससे जो पहले स्मॉल प्लांट जो कि सॉइल से बाहर आता है तो उसके मोस्टली एक दो लीव्स होते हैं और एक छोटी सी की ग्रोइंग टिप्स होती है, अब जिसको हम सीडलिंग कहते हैं। तो अब ये सीडलिंग जो है ये एक बड़े पौधे में तब्दील हो जाती है, तो ये इंक्रीज़ इन साइज़। तो इसी चीज़ को हम ज़रा, ये तो बहुत मुख्तसर तौर पे है, ये ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रही। तो पहले कुछ ज़रूरी टर्म्स हैं ग्रोथ के हवाले से, वो हम डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं उसकी हम बात करेंगे। अब एक पौधा जो है वो हमें पता है कि वो एक फर्टिलाइज्ड एग, जिसको हम मुख्तलिफ नाम देते हैं, वी कॉल इट ज़ाइगोट, और प्लांट्स में हम इसको वो स्पोर भी कहते हैं। तो वो स्पोर से वो अपनी लाइफ स्टार्ट करता है, मैच्योर प्लांट। अब इस फर्टिलाइज्ड एग से या वो स्पोर या ज़ाइगोट से जब उसकी लाइफ साइकिल का स्टार्ट होता है तो ये जो पूरा प्रोसेस है डेवलपमेंट का, जो प्रोसेस है जिसमें वो मैच्योर होता है, बड़ा होता है, ये कोई ऐसे हैज़र्ड या बेतरतीब किस्म का प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये बड़ा प्रिसाइज, बड़ा एग्जैक्ट किस्म का, और कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो कि क्या हैं, हाईली ऑर्डर्ड हैं, और ये एक सक्सेशन में होते हैं, एक के बाद दीगरे होते हैं, एक दूसरे के बाद होते हैं। मसलन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, ये कुछ इवेंट्स हैं। और यहाँ पे सपोज़ हम ये स्टार्ट में हैं जिसको हम वो स्पोर कह रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, ये मैच्योर प्लांट आ गया। तो ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है जो कि क्या है, एक तो बड़ी एग्जैक्ट है और दूसरी ये क्या है, ये हाईली ऑर्डर्ड है, एक ख़ास तरतीब से ये सारे इवेंट्स होते हैं जिससे ये आखिरकार ये ओवोस्पोर पौधा जो है वो एक मैच्योर प्लांट में तब्दील हो जाता है। तो ये एक पूरा मुकम्मल एंटायर डेवलपमेंटल प्रोसेस है जिसके नतीजे में ये सारा काम होता है। अब इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें एक ओवोस्पोर से एक मैच्योर प्लांट तक के जो सारे स्टेजेस होते हैं, जो इवेंट्स जिनको हमने यहाँ पे इवेंट्स, सक्सेशन ऑफ इवेंट्स कहा है, तो इनको अगर हम क्लासिफाई करें तो इसको हम कह सकते हैं कि डिविजन्स होती हैं और ग्रोथ होती है और डिफ्रेंशिएशन होती है। एक तो इस तरीके से भी हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि सेल्स जो है वो डिवाइड होती हैं, ग्रोथ होती है जिसको हमने इंक्रीज़ इन साइज़, ये आगे भी ये मज़ीद और क्या चीज़ है, डिफ्रेंशिएशन होती है, और उससे फिर क्या है, हमारे पास जो नतीजा आता है, ये जो इवेंट्स होते हैं सारे, ये एक कम्प्लेक्स टिश्यू और ऑर्गन्स मैच्योर प्लांट बॉडी के बन जाते हैं, जिसमें रूट, स्टेम, लीफ से लेके और फिर बाद में जब उसका रिप्रोडक्टिव सीज़न आता है तो पौधे के ऊपर क्या है, फ्लावर्स पैदा होती हैं जिनसे फिर फ्रूट और सीड्स वगैरह डेवलप होती हैं। ये तो हमने एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन देख लिया ग्रोथ के हवाले से या एक प्लांट के लाइफ साइकिल के हवाले से। अब आम तौर पे जब पौधा एक अपने यानी वो स्पोर से जब लाइफ साइकिल का स्टार्ट करता है और मैच्योर स्टेज तक पहुंचता है, तो इसके लिए जो मुख्तलिफ़ टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनको अब हम ज़रा बारी बारी देखते हैं। और वो टर्म्स आम तौर पे उसमें एक ग्रोथ का लफ्ज़ भी आता है और एक लफ्ज़ हमने यहाँ पे भी इस्तेमाल किया है डेवलपमेंट के, जैसे यहाँ पे आ रहा है
تو ڈیولپمنٹ کا لفظ بھی ٹرم بھی استعمال ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہے یہ جو یہاں پہ آ رہی ہے ڈفرینسیشن. تو یہ ٹرمز جو ہے استعمال ہوتی ہیں گروتھ، ڈیولپمنٹ اور ڈفرینسیشن جب ایک پودا اپنی لائف کا سٹارٹ کرتا ہے اور ڈفرینٹ سٹیجز سے گزرتا ہے اور ایک میچیور فارم تک پہنچتا ہے. تو پہلے ہم ذرا ان ٹرمز کو ڈیفائن کرتے ہیں تاکہ ان کا مطلب جو ہے ہم پہ واضح ہو جائے کہ what do we mean by growth when we use the term growth. So what is the meaning of this term or what is meant by growth. Similarly, what is meant by development and differentiation. تو باری باری ہم ان کو مختصر طور پہ ہم دیکھتے ہیں. تو پہلے آ جاتا ہے ڈیولپمنٹ. ڈیولپمنٹ ایک ایسی ٹرم ہے جس کے لیے ہم انگلش میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں امبریلا ٹرم ہے. امبریلا ٹرم ہم عام طور پہ اس قسم کی ٹرم کو کہتے ہیں جس میں ایک بہت سارے کانسیپٹ جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں، تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ امبریلا ٹرم ہے. تو ڈیولپمنٹ کی ٹرم بھی اسی کانٹیکسٹ میں آتی ہے، یعنی امبریلا ٹرم کے کانٹیکسٹ میں آتی ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے سم آف آل چینجز، وہ تمام چینجز جن سے کون گزرتا ہے، یا تو سیل یا ٹیشو یا آرگن یا آرگنزم. لائف سائیکل کے دوران جن تبدیلیوں سے چاہے ایک سیل گزرتا ہے تو وہ سیل کی ڈیولپمنٹ ہے، ٹیشو گزرتا ہے، ایک آرگن ہے یا ایک آرگنزم ہے، تو وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا اٹ از انڈر گوئنگ ڈیولپمنٹ. تو اب اس ٹرم کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم اس کی ایگزامپل دیتے ہیں. جیسے یہاں پہ ہم نے لکھا ہے کہ وہ چینجز فارم میں یعنی شیپ میں یا اس کے سٹرکچر میں کسی آرگن یا آرگنزم میں، تو اس میں ایک جو ڈیولپمنٹ کی ہم مثال دے سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے ٹرانزیشن. تو ٹرانزیشن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس آرگن میں کیا ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. سو واٹ ڈو وی مین بائی دس؟ تو ٹرانزیشن کیا ہے؟ ایمبریو سے سیڈلنگ، یعنی اس ڈیولپمنٹ کی ٹرم کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم یہ ٹرانزیشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹرانزیشن ہم کہتے ہیں ایک فارم سے دوسری فارم میں تبدیلی. تو اب اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم نے کچھ ایگزامپلز لیے ہیں کہ وٹ ڈو وی مین بائی دا ٹرم ڈیولپمنٹ. تو پہلی بات ہے کہ پھر ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ یہ سم آف آل چینجز، وہ تمام تبدیلیاں جس سے ایک سیل گزرتا ہے یا ٹیشو گزرتا ہے یا ایک آرگن یا آرگنزم اپنے لائف سائیکل کے دوران، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. تو اب اس میں یعنی بیسیکلی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ٹرانزیشن ہے، جیسے ایمبریو سے سیڈلنگ. تو اب آپ دیکھیں کہ سیڈ میں جب سیڈ کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو سیڈ کا سٹارٹ جو ہے وہ اوسپور سے ہوتا ہے. اوویول کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ایمبریو سیک ہوتا ہے اور اس میں جب فرٹیلائزیشن ہوتی ہے وی گیٹ اوسپور یا زائگوٹ. اب اس زائگوٹ سے ایک چھوٹا سا ٹائنی پلانٹ بنتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وی کال اٹ ایمبریو. اب یہ ایمبریو جو ہے، یہ ایمبریو جب آپ سیڈ کو سو کرتے ہیں اور اس کو آپ وہ سوٹیبل کنڈیشنز پرووائڈ کرتے ہیں، تو یہی ایمبریو ہم کیا کہیں، یہاں پہ جو لفظ ہم استعمال کریں اس پہ آپ غور کریں کہ دس ایمبریو ڈیولپس، یعنی اس کی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، ڈیولپمنٹ اس کی ہو گئی تو کیا بن گیا؟ سیڈلنگ. سو دس از ڈیولپمنٹ. یہ ہو گئی ٹرانزیشن کہ ایمبریو سے سیڈلنگ، تو یہ ڈیولپمنٹ ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیولپمنٹ. تو ایک مثال ہم نے لے لی کہ ایمبریو کیسے اس سے سیڈلنگ بنتا ہے، وہ جو چینجز اس میں آتے ہیں، تو یہ ایک ایگزامپل ہم نے لے لی. تو یہ سیڈلنگ کی ڈیولپمنٹ ہو گئی. اب اس کے بعد کیا ہے کہ ایک لیف پرائمارڈیم سے جب ایک مکمل لیف بن جاتا ہے، اگر ہم دیکھیں ایک سٹیم کی ایپیکس کو فار ایگزامپل، تو یہ ایپیکس ہے اور یہ اس کے اوپر لیف کے پرائمارڈیا ہیں. یہ اٹ از این اب یہ ایپیکس کا ہم نے ایک لانگیٹیوڈنل سیکشن لیا ہوا ہے. دس از ایپیکس اینڈ دس از لیف پرائمارڈیم. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے یہ اناٹومی میں یہ چیزیں پڑھی ہیں اور اناٹومی میں آپ مزید پڑھیں گے. دس از ناٹ لیف. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ اسٹرکچر، یہ لیف نہیں ہے، یہ لیف کا پرائمارڈیم ہے، یعنی یہ لیف کی ابتدا ہے. جو پہلا اسٹرکچر بنتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں روڈیمنٹری انڈیولپڈ فارم آف اے لیف ہے.
اب یہ جوں گروتھ ہوگی تو ہم کہیں گے کہ یہ اس میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. یہ پرائمارڈیم جو ہے لیف پرائمارڈیم یہ کیا کرے گا, اٹ ول ایزیوم دی فارم آف اے لیف, یہ ایک مکمل پتا بن جائے گا. تو یہ کیا ہو گئی لیف پرائمارڈیم سے لیف تک, دس از ڈیولپمنٹ آف دی لیف. یہ کیا ہو گئی, یہ لیف کی ڈیولپمنٹ ہو گئی کہ لیف پرائمارڈیم سے ایک فلی ایکسپینڈیڈ لیف بن گیا. تو یہ دو مثالیں ہو گئی. امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ اب آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی جگہ لے رہا ہوگا, اور یو آر گیٹنگ دا کانسیپٹ کہ وٹ ڈو وی مین بائی ڈیولپمنٹ. تیسری مثال ہم لے لیتے ہیں کہ ریپروڈکشن آف ویجیٹیو آرگنس ٹو دی پروڈکشن آف فلورل اسٹرکچرس. اب یہ بھی ایک یہ ہے ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک پودا بن گیا, یہ اس کا سٹیم ہے, یہ اس کے اوپر ویجیٹیو آرگنز آ گئے, یہ اس کے اوپر لیوز آ گئے, تو یہ اس کے اوپر لیوز آ رہے ہیں, نیچے سائل کے اندر جو ہے اس کی روٹس ہیں. اب یہ ویجیٹیو اسٹرکچر ہے, یہ اس کی ایپیکس ہے, یہ اس کی ایکسلری بڈز ہیں, تو یہ ایک ویجیٹیو اسٹرکچر ہے. اب اس کے بعد کیا ہے کہ اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, تو وہ ڈیولپمنٹ کیا ہوئی کہ ویجیٹیو آرگن سے اس کے اوپر کیا ہو گئے جی فلاورز آ گئے. تو فار ایگزامپل یہاں سے ایک فلورل بڈ تھی وہ نکلی, اور وی سا اے فلاور ارائزنگ فرام دی بڈ. اب یہ ویجیٹیو سے ریپروڈکٹیو سٹیج کی طرف پودے کا جانا, تو یہ بھی دس از آلسو اے ڈیولپمنٹ. تو یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ کی ایگزامپل ہو گئی. تو یہ ہم نے دیکھ لیا اس سلائیڈ کے اندر کہ واٹ از ڈیولپمنٹ. تو کوئی بھی پودے کا آرگن یا آرگنزم بذات خود یا کوئی ٹیشو ہے, وہ جن سٹیجز سے وہ گزرتا ہے اور ایک فارم اختیار کرتا ہے, ایک شیپ اختیار کرتا ہے, تو ان تمام چینجز کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. سملرلی آپ کسی چیز کی بھی مثال لے سکتے ہیں, بالکل آپ ایک فروٹ کی بھی مثال لے سکتے ہیں. آپ جیسے ہم نے ایک لیف کی مثال لی ہے, اسی طریقے سے ایک برانچ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو ہمارے پاس کیا ہے, اسی اگر رول کو ہم اپلائی کریں تو یہ ایپیکل بڈ ہے, اور یہ ایپیکل بڈ جو ہے اس کی کیا ہوتی ہے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. سو واٹ وی گیٹ لیٹرل بڈ ہے. تو اب اس لیٹرل بڈ کی جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو کیا ہو گیا, وی گاٹ اے برانچ, ایک لیٹرل شوٹ جو ہے نکلا, اس کے اوپر یہ لیوز ہیں, تو اس کی اپنی ایپیکل بڈ ہے. اب یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی ایک ایکسلری بڈ کی ایک برانچ میں. سو دس از ڈیولپمنٹ. اب اس کے بعد ہم گروتھ کی بات کرتے ہیں. تو گروتھ کا جیسے ہم نے اس سلائیڈ کے شروع میں دیکھا تھا, اس ویڈیو کے شروع میں بالکل سٹارٹ میں, کہ گروتھ جو ہے وہ انکریز ہے کس چیز میں, یا تو والیوم میں یا سائز میں, لیکن یہ ایک ایسا انکریز ہے وچ از irreversible. تو اب ہم ایک چھوٹے سے پلانٹ سیل کو لے لیتے ہیں. یہ پلانٹ سیل ہے, ایک امیچور سیل ہے, اور اس کے بعد یہ کیا ہے, یہ بڑا ہو گیا. اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس نے گروتھ کی, اس میں گروتھ ہوئی, اینڈ اٹ ہیز انکریزڈ ان سائز. اور یہ انکریز ان سائز جو ہے یہ کیا ہے, دس از irreversible. یہ irreversible انکریز ان سائز ہے, یعنی یہ اس ڈائریکشن میں تو جا رہا ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اس ڈائریکشن میں جائے. اور کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک سیل جب میچور ہو گیا تو پھر اس کے بعد وہ کیا ہو گیا, وہ پھر سے چھوٹا ہو گیا. سو دس از irreversible, واپسی نہیں ہے. اور عام طور پہ جو سیل میں انکریز ہوتی ہے وہ زیادہ تر والیوم ہوتا ہے. سیل کا والیوم پہلے کم ہوتا ہے, سائز بھی بڑی ہوتی ہے, لیکن زیادہ تر کیا ہے اس کے والیوم میں اضافہ ہوتا ہے, اس کا جو حجم ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے. ٹیشوز کی گروتھ ہم کس حوالے سے کہتے ہیں, تو ٹیشوز میں ایک تو سیل کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اور دوسری بات سیل کی سائز میں بھی. تو ٹیشوز کے لیے گروتھ کیا ہے کہ اس کے اندر سیلز کی تعداد بڑھے, اور ساتھ ساتھ ان سیل کی سائز میں یعنی ان کے والیوم میں, ان کے حجم میں اضافہ ہو. تو ہم کہتے ہیں کہ جو ٹیشو ہے وہ گرو کر رہا ہے. تو ٹیشو کی گروتھ اس معنوں میں آتی ہے. اور گروتھ کو ہم کیسے, اور یہی چیز آپ اپلائی کر سکتے ہیں دوسرے آرگنس کے اوپر جو ہم کہتے ہیں کہ اس کی گروتھ ہو رہی ہے. تو انکریز ان والیوم اور سائز میں irreversible جو انکریز ہوتا ہے. اب گروتھ کو ہم کیسے میجر کرتے ہیں کہ بھائی گروتھ ہو رہی ہے, تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم فریش ویٹ لیتے ہیں. فریش ویٹ یہ ہے کہ آپ نے پودے کے کچھ حصے کاٹ لیے اور آپ نے ان کا وزن لے لیا, تو آپ نے بتایا کہ جی یہ اس کی اتنی گروتھ ہو چکی ہے, اتنے وزن میں اضافہ ہوا ہے. فریش ویٹ سے ہماری مراد یہ ہے کہ پلانٹ مٹیریل کو آپ ڈرائی نہیں کرتے, آپ فریشلی ہارویسٹڈ پلانٹ پارٹس کو لے لیتے ہیں. یعنی آپ نے پودے کے کچھ پارٹس جو ہے وہ کاٹ لیے,
لیوز کے سلسلے میں یا روٹس کے سلسلے میں یا برانچ جو جس چیز کا بھی آپ وزن کرنا چاہتے ہیں اوور آل پلانٹ کا، تو آپ نے اس کے کچھ پارٹس کاٹ لیے اور آپ نے دیکھا کہ اس کا وزن جو ہے وہ کتنا ہے، تو یہ دس از فریش ویٹ۔ ڈرائی ویٹ کیا ہے؟ یہ اس کے ڈرائی میٹر کا، کہ آپ نے پودے کے کچھ پارٹس لے لیے، آپ نے ان کو ڈرائی کیا اور پھر اس کا، اور عام طور پہ جو یہ ڈرائنگ ہوتی ہے اس کو خشک کرنا، یہ مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، جس میں ہم ایئر ڈرائیڈ بھی کرتے ہیں، سمپلی پودے کو جو ہے وہ رکھ دیا اور اس آہستہ آہستہ وہ خشک ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات ہم اوون کی ہیلپ لیتے ہیں کہ اوون میں ہم لو ٹیمپریچر پہ پلانٹ پارٹس رکھ دیتے ہیں تو ان سے پانی نکل جاتا ہے تو وہ ڈرائی ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم اس کا ڈرائی ویٹ لیتے ہیں جو کہ اس کے پروٹوپلازم کا یا اس کا جو ڈرائی میٹر ہوتا ہے ایکسکلوڈنگ واٹر اس سے نکل جاتا ہے، تو ہمیں ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ اتنا وزن اس نے گین کیا اور یہ اس کا ڈرائی ویٹ ہے۔ اور تیسرا طریقہ جو گروتھ کے میجر کرنے کا ہے وہ سیل نمبر، لیکن سیل نمبر ہم عام طور پہ یونی سیلولر آرگنزمز میں لیتے ہیں کہ بھئی یہ اتنے سیل تھے اور اب اتنے ہو گئے، تو یہ اس سلسلے میں آتا ہے۔ پلانٹس میں ہم عام طور پہ فریش ویٹ یا ڈرائی ویٹ کے ذریعے اس کی گروتھ میجر کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد گروتھ کے بعد ڈفرینسیشن آتی ہے، لیکن اب یہاں پہ یہ ہے کہ اگر ہم سیل نمبر لیں اس میں پلانٹس کے اندر، کیونکہ سیل نمبر عام طور پہ گروتھ کے لیے ہم نہیں لیتے، یعنی سیل کی تعداد میں اضافہ ہونا وہ ہم گروتھ کے معنوں میں نہیں لیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات سیلز میں ڈویژن تو ہوتی ہے لیکن والیوم میں اضافہ نہیں ہوتا، سیل تعداد کچھ زیادہ ہو جاتی ہے لیکن اوور آل جو والیوم ہے پلانٹ کا یا اس آرگن کا یا اس چیز کا، تو اس کے والیوم میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اب تیسری ٹرم جو ہے وہ ڈفرینسیشن ہے۔ ڈفرینسیشن کیا ہے؟ یہ اب ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ جو ہم یہ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں یا گروتھ کی، یا اب ہم ڈفرینسیشن پہ آ گئی، جو تین ٹرمز ہیں یہ گروتھ کے پروسیس کو بیان کرنے کے لیے جن سے پودا گزرتا ہے، تو دیز آر ناٹ انڈیپینڈنٹ ٹرمز۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹ کچھ اور چیز ہے وہ اپنے طور پہ ہوتی ہے اور گروتھ جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، پھر گروتھ ہوگی اور جب گروتھ ہو جائے گی تو پھر کیا ہے اس کی ڈفرینسیشن ہوگی۔ دس از ناٹ سو، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ سارے انٹر ریلیٹڈ کانسیپٹس ہیں اور یہ ساتھ ساتھ یہ چیزیں جاری ہوتی ہیں، لیکن ان کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے، تو یہ مختلف ٹرمز وضع کی گئی ہیں تاکہ آپ کو ایک پروسیس جو ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ تو اب آخری ٹرم جو ہماری ہے وہ ڈفرینسیشن کی ہے۔ تو ڈفرینسیشن کیا ہے؟ یہ کوالیٹیٹیو چینجز ہیں جو عام طور پہ گروتھ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو کوالیٹیٹیو چینجز سے ہماری کیا مراد ہے کہ سائز کے علاوہ، اب یہاں پہ ہم سائز کی بات نہیں کریں کیونکہ سائز جو ہے وہ آلریڈی ہم نے بتا دی کہ سائز گروتھ ہے۔ پودا جو انکریز کرتا ہے سائز میں، ایک لیف ہے تو ہم کہتے ہیں لیف کی گروتھ ہو رہی ہے، اسٹیم کی گروتھ ہو رہی ہے، بڑا ہو رہا ہے، تو وہ مختلف طریقوں سے اس کو میجر کرتے ہیں۔ تو گروتھ کے ساتھ ساتھ جو کچھ چینجز آ رہی ہیں، کوالیٹیٹیو چینجز سائز میں انکریز کے علاوہ، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈفرینسیشن کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ جس میں کچھ سیلز ہیں یا ٹیشوز ہیں یا جو بھی آپ کہہ لیں، وہ مختلف اناٹامیکل کریکٹرسٹکس اور فنکشنز جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس میں ڈفرینسیشن ہو گئی۔ جیسے ابھی ہم نے ایک سیل لے لیا، اب یہ سیل ہے، یہ چھوٹا تھا، یہ بڑا ہو گیا، اب یہ بڑا ہو گیا، یہ تو گروتھ ہو گئی، لیکن اب یہ سیل جو ہے یہ ایک خاص قسم کی اس نے شیپ اختیار کر لی اور یہ ایک خاص قسم کا فنکشن اختیار کر رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں ڈفرینسیشن ہو گئی۔ گروتھ تو ہو گئی، یہ سائز میں بڑا ہو گیا، والیوم میں اس کا اضافہ ہو گیا، لیکن اب یہ ایک خاص قسم کا فنکشن کر رہا ہے۔ تو ہم مثال لے لیتے ہیں کہ دس از اے پیرنکائما سیل، تو یہ ایک پیرنکائما سیل ہے، اگر اس کی وال تھن ہے، اس کے اندر سائٹوپلازم بھی ہے، ایک بڑا ویکیول ہے، لیونگ سیل ہے، تو یہ پیرنکائما ہے۔ اس کی والز بہت زیادہ تھک ہو گئی ہیں اور اتنی تھک ہو گئی ہیں کہ اس کی جو سیل کی کیویٹی تھی وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور فار ایگزامپل یہ اس کی اتنی بڑی تھکنس ہو گئی اور اس کا نیوکلیس غائب ہو گیا، تو یہ ایک اور، اب یہ اس کی ڈفرینسیشن کس چیز میں ہو گئی؟ یہ ایک سکلیرن کائما سیل بن گیا، اے ویری تھک والڈ سیل۔ تو اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ دس از ڈفرینسیشن۔ اب اس میں خاص قسم کے اناٹامیکل کیریکٹرز اور فنکشنز، پیرنکائما کوئی اور فنکشن کرتا ہے، سکلیرن کائما کوئی اور فنکشن کرتا ہے، اس میں جو چینجز آئی ہیں وہ اور ہیں، اس میں جو چینجز آئی ہیں وہ اور ہیں، تو دس از
ڈفرینسیشن، ایک سیل ہے وہ لمبا ہو گیا اور اس میں پانی جو ہے وہ آ جا رہا ہے، کنڈکشن کر رہا ہے، وہ زائلم کا ایک سیل بن گیا، مثلا ویسل ہے یا ٹریکیڈ ہے. سو دس از واٹ وی کال ڈفرینسیشن. تو یہ کچھ ٹرمز تھیں اور امید ہے کہ ان 2-3 سلائیڈز میں آپ کو یہ تینوں ٹرمز میں جو ڈفرینس ہے وہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ڈیولپمنٹ کیا ہے. اگر ہم اس کو پھر سم اپ کریں کہ فرسٹ جو ہم نے ٹرم دیکھی تھی وہ تھی ڈیولپمنٹ. تو ڈیولپمنٹ ہم اس سینس میں لیتے ہیں جس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ٹرانزیشن، کہ وہ چھوٹا تھا ایک لیف پرائمارڈیا تھا، پھر ہم لے لیتے ہیں اسٹیم کی اپیکس ہے تو اس کے اوپر یہ لیف کا جو ہے وہ پرائمارڈیم ہے. تو اب تو یہ بالکل اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہے، لیکن یہ لیف ہے. تو جب یہ گرو کر کے ایک فل میچور لیف ہو جائے گا تو ہم کہیں گے اس کی ڈیولپمنٹ ہو گئی پرائمارڈیم سے کیا بن گیا، فل گرون لیف بن گیا. اسی طریقے سے گروتھ جو ہے وہ کیا ہے، وہ irreversible انکریز ہے سائز میں یا والیوم میں انکریز. کس چیز میں؟ سائز یا والیوم میں. تو یہ گروتھ ہو گئی. اور آخری ٹرم جو ابھی ہم نے دیکھی ہے وہ کیا ہے، وہ ہے ڈفرینسیشن. تو ڈفرینسیشن کیا ہے کہ ایک آرگن یا کوئی سیل وغیرہ یا ٹیشو وغیرہ جو ہے وہ مختلف، خاص طور پہ سیل کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ وہ ایک سٹیجز سے گزرتا ہے جس میں اس میں اناٹامیکل چینجز آتی ہیں. ہم اس میں انکریز کی بات نہیں کر رہے، سائز کی انکریز کی بات نہیں کر رہے، جس سے وہ ایک خاص قسم کا فنکشن پرفارم کرتا ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ ڈفرینشیٹ ہو گیا. جیسے ابھی میں نے آپ کو پیرنکائما اسکلیرنکائما ٹیشو کی مثال دے دیا، زائلم سیل بن گیا. تو ابتدا اس کی جس سیل سے ہو رہی ہے وہ ایک جیسے ہیں لیکن وہ ڈفرینشیٹ ہو گئے. تو یہ ایک سیل ہے جو کہ اس کو ہم کیا کہیں گے، انڈیفرینشیٹڈ. اب اس سے کیا ہے، اس سے ایک پیرنکائما بھی بن سکتا ہے اور اس سے کیا ہے ایک کولنکائما سیل بھی بن سکتا ہے، اسکلیرنکائما بھی بن سکتا ہے، اور اس سے کیا ہے ایک زائلم کی جو ویسل ہے وہ بھی بن سکتی ہے، اور اس سے ایک فلوئم کا جو ہے وہ کیا ہے سیو ٹیوب ایلیمنٹ بھی بن سکتا ہے. تو اب یہ جو سیل چینج ہوتا ہے اور وہ اس ٹیشو کی شیپ اختیار کرتا ہے جس ٹیشو میں یہ پایا جاتا ہے، تو ڈفرینسیشن اس کو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ سیل ڈفرینشیٹ ہو گیا. تو یہ کچھ بیسک ٹرمز تھیں گروتھ کے حوالے سے. اگلی ویڈیو سے ہم گروتھ ہارمونز کی یا گروتھ ریگولیٹر کی بات کریں گے. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.